बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आज आपका संडे अच्छा गुजरा होगा, अपने प्यारों के साथ गुजरा होगा। हम आते हैं अपनी वीलॉग की जानिब। आज एक दो बातें आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सुनाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस मुल्क को बनाना उनको ही डिज़र्व करता था और वो कितने बड़े आदमी थे, और वाकई उनको कायद आज़म बिल्कुल ठीक जो है वो कहा जाता था और कहा जाता है। इसके अलावा इमरान खान ने क्रिस्टीना लैम को संडे टाइम्स के लिए इंटरव्यू दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके सामने रखना है। खतीजा शाह ने एक बार फिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का मंसूबा भी सामने आया है। हम यहीं से शुरू करते हैं। ये जो रिव्यू पिटीशन फौरी तौर पे दायर की गई है और कादी फ़ायद ईसा जिसको लगाने के लिए मरे जा रहे हैं, हालांकि 13 जनवरी को उन्होंने बल्ला छीना था पीटीआई से, उसका रिव्यू भी पड़ा है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि इतने महीने गुजरने के बावजूद कादी फ़ायद ईसा उसको नहीं लगा रहे। लेकिन जो नून लीग ने रिव्यू डाला है मखसूस नशिस्तों पर, तो वो फौरी तौर पे वो जजेस से लड़ रहे हैं कि इस रिव्यू को जो है वो लगाया जाए, क्योंकि आपको बार बार बता चुका हूं कि ये कोई आम रिव्यू नहीं है। ये वो रिव्यू है कि अगर ये नशिस्तें, ये लूट का माल ये लुटेरों को मिल जाता है तो फिर कादी फ़ायद ईसा को एक्सटेंशन मिल जाएगी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सटेंशनों के उम्मीदवार हैं, उनको भी आईनी तौर पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब प्लान ये है कि पहली दफ़ा तो नाकामी हुई, अब रिव्यू जब दायर होगा तो वही 13 जजेस सुनेंगे। ये कानून है जिन्होंने पहले फैसला दिया 8-5 से, और अब प्रोग्राम बनाया गया है कि जिन एजेंसियों ने पहले कामयाबी हासिल नहीं की, जजों को नहीं तोड़ सकी, जजों को जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकी, जजों को बेईमानी के फायदे नहीं समझा सकी, तो अब किसी और के जिम्मे लगाया जाएगा, किसी और तगड़े बंदे के जिम्मे लगाया जाएगा। यहाँ पे तवानाइयाँ लगाई जाएंगी, क्योंकि तवानाइयाँ जो है ना, आप जानते हैं कि शुरू से यहीं पे लग रही हैं। अगर मुल्क की तामीर जो है ना वो सामने होती, या गरीबों का भला सामने होता, या यहाँ पे तवानाइयाँ लगती, तो इस मुल्क की ये हालत न होती। जो सारी तवानाइयाँ हैं, जो सारा सरमाया है, जो सारी जमा पूंजी है, वो इस पे लग रही है। लोगों को मैनेज करना, फलां को मैनेज कर लो, फलां को मैनेज कर लो, सीधा काम करना को नहीं। तो अब सुना है कि एक और एजेंसी को टास्क दिया गया है, और कह रहे हैं कि चांदनी चौक के कहीं इर्द गिर्द जो है ना, शायद मेरे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को पता हो, वहाँ पे कोई ऑफिस है, उनके ज़िम्मे अब टास्क लगाया गया है कि वो उस अक्सरियत को अक़लियत में बदलेंगे। लेकिन हमें पूरा यकीन है मोहतरम जजेस अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे, आइन के साथ, कानून के साथ और इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वोट पड़ा था पीटीआई को, नाम कोई भी हो, निशान कोई भी हो, तो ये नशिस्तें भी जो है वो पीटीआई का हक बनती हैं। और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कादी फ़ायद ईसा का डायरेक्ट इसमें जो है ना वो इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको एक्सटेंशन मिलनी है। और कई दफ़ा ये तो आप फिक्र आपको याद हो गया होगा कि इस 2 नंबर निज़ाम का, इस जाली निज़ाम का, या इस जो फॉर्म 47 वाला निज़ाम है, इसकी जान कादी फ़ायद ईसा में है कि कादी फ़ायद ईसा जब तक हैं तो ये निज़ाम है। कादी फ़ायद ईसा जब भी रद्दी की टोकरी में जाएंगे, तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे, तो ये निज़ाम भी अपनी मौत आप मर जाएगा। और इसलिए आपने मरियम बीबी का सुना कि वो कह रही थी कि हमें 5 साल पूरे करने दिए जाएं अभी से, और हम आईनी हाथों से निपटेंगे। बहरहाल ये प्रोग्राम है कि अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाए। खतीजा शाह, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के एक दबंग आर्मी चीफ और वाहिद आर्मी चीफ जो यूनिफॉर्म में जो है, जिनका इंतकाल हुआ था, नाम था उनका जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, और ये जेहलम से थे। खतीजा शाह उनकी नवासी हैं और साबिक वजीर खजाना सुलेमान शाह की बेटी हैं। इनके कपड़े के 2 ब्रांड्स हैं, बड़े मशहूर और बड़े महंगे, बड़ा ज़बरदस्त ये काम करती हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये ड्यूल नेशनल हैं, इनके पास अमेरिका की भी नेशनलिटी है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, इतनी जेल काटने के बाद
اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اب انکشاف ہوا ہے کہ ختیجہ شاہ نے اپنی امریکہ کی جو شہریت ہے وہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ قومی اسمبلی کی خصوصی نشست پر وہ رکن بنے گی۔ زبردست فیصلہ ہے، اور آپ اگر جائزہ لیں تو جائزہ لیں نا پی ٹی آئی پر، تو آپ یقین کریں کہ جو خواتین تھیں انہوں نے زیادہ استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، بجائے وہ اسد عمر جس کا 19 فٹ قد تھا یا فواد چودھری جس کا 200 کلو وزن تھا، ان کی نسبت جو ہے وہ صنم جاوید، مریم وہ عالیہ حمزہ جس کا جو ہے نا میرا خیال ہے 50 کلو وزن ہوگا، کینسر سروائیور ڈاکٹر جاسمین راشد، یہ وہ خواتین ہیں جو جیلوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ بوڑھے محمود الرشید، اعجاز چودھری، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے زیادہ لائلٹی شو کی ہے، اور جو اسمبلیوں کی موجیں لوٹ رہے ہیں، جو ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ خیالات عالیہ کا اظہار کرتے ہیں، ان کی نسبت ان لوگوں نے زیادہ قربانی دی ہے۔ ختیجہ شاہ وہ خاتون ہیں جن کو جیل میں ان کی چھوٹی بچی کی چیخیں بھی سنوائی گئی، ان کا کاروبار بھی تباہ ہوا، پھر اینڈ پہ ان کو بلوچستان بھی لے جایا گیا اور قتل کے جرم میں۔ تو بہرحال ختیجہ شاہ نے ایک بار پھر بہت بڑی قربانی دی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور جو ہے وہ عمران خان کے لیے، امریکی شہریت کے لیے۔ لوگ یہاں پہ کیا کچھ نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے، اور بڑے بڑے ترم خان امریکی نیشنلٹی کے لیے کیا کچھ پیش نہیں کرتے، ان کے پاس ہے اور وہ چھوڑ رہی ہیں۔ ایک اور بہت بڑی قربانی ختیجہ شاہ جو ہے وہ دینے جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی سگی نواسی ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا، یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک چیف کی نواسی کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جن جرموں میں ختیجہ شاہ نے جیل کاٹی، سختیاں کاٹی، جس گاڑی میں ختیجہ شاہ تھیں اس گاڑی کی چھت پہ اندلیب عباس صاحبہ تھی۔ ہمیں اندلیب عباس صاحبہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے عمران کو چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، تو ان کو بھی چھوڑ دیا گیا کہ موجیں کریں۔ انہوں نے اپنے کیس کا خود بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے اپنے کیس کا خود مذاق بنوایا ہے کہ یہ اگر قومی سانحہ تھا تو پھر یہ جو بھی تھا، چاہے وہ پارٹی چھوڑتی، چاہے وہ، یعنی خدا نہ خواستہ میں کسی کے 10,000 روپے چوری کرتے ہوئے پکڑا جاؤں اور انہیں کہوں کہ یہ لے لیں اپنے 10,000 روپے، اور پھر وہ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اور مجھے جو ہے نا وہ بس کہیں گے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ ڈرامہ ہی تھا، آپ کو پتہ ہے۔ تو ختیجہ شاہ نے ایک بار پھر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے انٹرویو پہ۔ انہوں نے کرسٹینا لیمب، بہت مشہور ہیں، ان کو انٹرویو دیا ہے سنڈے ٹائمز کے لیے، اور عمران خان نے اس میں کیا کہا ہے، جو امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 7x8 کا ایک ایسا کمرہ، ایک ایسا سیل جو اسپیشل جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے ہے، اس میں مجھے رکھا گیا ہے، اور قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یعنی ساتھ قریب کوئی جو ہے وہ ذی روح نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر قید تنہائی کا کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ پہلی بات عمران خان نے کرسٹینا لیمب کو یہ بتائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان نے بتایا ہے کہ 24/7 وہاں پہ ایجنسیوں کی نگرانی ہے، چاہے وہ کیمروں کی صورت میں ہو، آڈیو ویڈیو، ہر وقت، یعنی 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ایجنسیوں کی مکمل طور پہ نگرانی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی جو قیدیوں کو جنیوا ایکارڈ کے تحت جو قیدیوں کو حقوق حاصل ہیں، یعنی کسی وہ حقوق یا بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں وہ حاصل نہیں ہیں، یہ عمران خان نے کرسٹینا لیمب کو بتایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے اہم بات جو کی، انہوں نے کی کہ 8 فروری والے دن جو ہے وہ نیٹ بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی یہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ پی ٹی آئی نے جو اپنی ویب سائٹس بنائیں لوگوں کے لیے نشان بتانے کے لیے، وہ ویب سائٹس بند کر دی گئیں۔
بلہ چھین لیا گیا، خوف پیدا کیا گیا، اس کے علاوہ دہشت پیدا کی گئی اور لوگ نکلے اور انہوں نے 8 فروری کو ووٹ ڈالے۔ عمران خان نے اس کو سافٹ جو ہے وہ ریولوشن کا نام دیا کرسٹینا لیم کے سامنے کہ یہ ایک نرم انقلاب تھا جو 8 فروری کو آیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 8 فروری کو انقلاب آ گیا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں نا وہ پھر دوسرا انقلاب، یعنی جس طرح ایران میں یا جس طرح فرانس میں یا جس طرح افغانستان میں، پھر سمجھنے والے اس انقلاب کی زبان سمجھتے ہیں۔ اگر سافٹ انقلاب کی زبان سمجھتے تو 8 فروری تمام مسائل کا حل تھا کہ جن کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے اپنی ضد اور انا کو سائڈ پہ رکھ کے ان کو مینڈیٹ دے دیا جاتا، وہ جانتے اور ملک جانتا، یعنی اب ان کو گالیاں پڑ رہی ہوتی، لیکن یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ اپنی ضد کا اور اپنی انا کا مساج کیا جاتا ہے، اس کو مزید موٹا اور لمبا کیا جاتا ہے، اور یہ شروع سے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوب خان کو بڑا تاریخی فکرہ کہا ایوب خان نے۔ جب ایوب خان ذہن بنا چکے نا کہ جو ہے وہ میں یا کے حوالے کروں گا سارا نظام، تو نواب کالاباغ چونکہ بڑے جہاں دیدہ سیاستدان تھے، بزرگ سیاستدان تھے، تو نواب کالاباغ نے کہا تھا کہ کسی کے بھی حوالے کر دینا ملک کو، لیکن جو جنرل یحییٰ ہے نا اس کے حوالے نہیں کرنا۔ جنرل یحییٰ اپنے آپ میں نہیں رہتا، انتہائی غیر ذمہ دار فوجی ہے۔ لیکن ایوب خان نے کیا جواب دیا تھا؟ ایوب خان نے جواب دیا تھا اس قوم نے مجھے کتا کہا ہے، لہذا میں اس قوم کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا، سور کے۔ ایوب خان وہاں تھوڑا سا چوک گئے۔ ایوب خان وہاں پہ کہتے نا کہ میں اس قوم کو سوروں کے حوالے کر کے جاؤں گا، سوروں کے، تو پھر آج ان کی بات بالکل زبردست۔ خیر یحییٰ خان نے بھی اپنے آپ کو سور اس وقت ثابت کیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی اور ہمیں سوروں کے حوالے کر گئے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ دوسرے ممالک میں بڑی اچھی بات ہے کہ سور کھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سور ہیں وہ حکمران بن جاتے ہیں، اس لیے یہاں پہ چونکہ ہم سور کھاتے نہیں ہیں، حرام ہے، لہذا وہ حکمران بن جاتے ہیں، اب بھی بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال عمران خان نے کہا کہ سافٹ انقلاب تھا 8 فروری کو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خان صاحب نے کہا کہ لوگوں نے اصل میں ووٹ دیا کہ جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا، یعنی لوگوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 1 سال 1.25 سال پی ڈی ایم کا کت خانہ، اس کے بعد کاکڑ والا چکلا، یعنی وہ جو کچھ انہوں نے کیا، ایجنسیوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، لوگوں کے ساتھ جو ہوا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ جو ہوا، لوگوں کی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، لوگوں کے کاروبار کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا کہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا، اور ملک اس طرح چلایا جا سکتا ہے جس طرح 3.5 سال میں عمران خان نے چلایا تھا، اور لوگوں نے ووٹ دیے، خوف میں نکل کے ووٹ دیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ووٹ دینے گئے اور وہ ارد گرد دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی پکڑنے والا یا مارنے والا تو نہیں آ رہا، تو یہ ایک سافٹ انقلاب تھا۔ کرسٹینا لیم کو عمران خان نے بتایا اور زبردست، لیکن ایوب خان کی بات کہ میں ان کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا، مجھے چونکہ انہوں نے کتا کہا ہے، وہ اپنی نا ملک گیا بھاڑ میں، قوم گئی بھاڑ میں، قوم نے 10 سال سر پہ بٹھایا، قوم نے سلوٹ کیے، قوم نے پروٹوکول دیا، قوم نے تارے لگائے، کیونکہ قوم ہے تو یہ ملک ہے نا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لوگ ہیں تو ریاست ہے، کون سی آرمی اور کون سا چیف اور کون سا فلاں اور کون سا فلاں، اگر خدا نہ خواستہ ریاست ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ ہمارے چیف کو بنگلہ دیش والے مانتے ہیں، کیوں مانے، ان کی اپنی ریاست ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ یا انڈیا والے مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہم ہیں، قوم ہے تو وہ چیف بھی ہیں، وہ قاضی فائد عیسی بھی ہے، قاضی فائد عیسی کو کوئی یو ڈی سی نہ رکھے، یعنی کہیں پہ اگر انٹرویو دے، جس طرح انٹرویو لیے جاتے ہیں، قاضی فائد عیسی کی سفارش نہ ہو اور قاضی فائد عیسی رشوت نہ دے تو قاضی فائد عیسی کو کوئی یو ڈی سی بھی نہ رکھے، اپر ڈویژنل کلرک۔ بہرحال وہ ہمیں سوروں کے حوالے کر گئے اور ہم سوروں کے ہتھے چڑھ گئے اور ہم سوروں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے تھوڑا سا، یہ میں نے سٹوری اس لیے آپ کے سامنے کرنی ہے
کہ آپ نے تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کرنا ہے بٹوین محمد علی جناح اینڈ عمران خان، یعنی ان کے درمیان آپ نے تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے کہ کتنی مشابہت ہے عمران خان میں اور کتنی جو ہے نا ان میں پائی جاتی ہے، یکسانگی پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے قول میں، افعال میں اور خاص کر پکے ارادے میں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ایک واقعہ تھا۔ قائد اعظم مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کے لیے جا رہے تھے۔ قائد نے انگریزی سوٹ پہن رکھا تھا، ٹائی کوٹ آپ دیکھتے ہیں جب بھی، ان کے سر پر ہیٹ تھا۔ وہ گھر سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی چھت نیچی تھی، چنانچہ آپ نے اپنا ہیٹ اتار کر گود میں رکھ لیا۔ آپ کے ساتھی نے راستے میں عرض کیا، جناب آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، لہذا آپ اب دیسی لباس پہننا سیکھ لیں۔ قائد نے فرمایا، دیسی لباس سے کیا مراد ہے؟ ساتھی نے عرض کیا، ہندوستان کے مسلمان شلوار قمیض، پاجامہ قمیض یا کرتے اور پاجامے کے ساتھ شیروانی یا اچکن پہنتے ہیں اور سر پر دیسی ٹوپی رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، لیکن میں یہ لباس کیوں پہنوں؟ ساتھی نے عرض کیا، جناب آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، چنانچہ جب آپ یہ لباس پہنیں گے تو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ جواب سننا ہے۔ قائد اعظم نے گھور کر ساتھی کو دیکھا، گود میں پڑا ہیٹ اٹھایا، سر پر رکھا اور مضبوط لہجے میں بولے، میں منافق نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد قیام پاکستان تک قائد اعظم محمد علی جناح انگریزی لباس پہنتے رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جب سرکاری لباس کا فیصلہ ہوا تو آپ نے شلوار قمیض، شیروانی اور جناح کیپ پہنی اور اس کے بعد انتقال تک دوبارہ انگریزی لباس نہیں پہنا۔ عمران خان کو دیکھا ہے نا، امریکہ میں، اقوام متحدہ میں، چین میں شلوار قمیض میں۔ جی، یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں آپ کو لیڈروں کا ویژن، لیڈروں کی کمٹمنٹ، لیڈروں کا اخلاص اور لیڈروں کی شفافیت دکھائی دیتی ہے، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے قوموں کو بنانے اور چلانے والے لوگ کس قسم کے ہونے چاہیے، لیڈروں کو کتنا واضح، شفاف اور اٹل ہونا چاہیے، انہیں منافقت، سمجھوتے اور لچک سے کتنا پاک ہونا چاہیے، اور انہیں وعدے اور عہد کا کتنا پکا ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ 1940 میں دورے پر نکلے تو ان کی ملاقات ایک ہندو بنیے سے ہوئی۔ یہ کئی نسلوں سے بنیہ تھا اور یہ قیمتی اشیاء گروی رکھ کر لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ قائد اعظم سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے قائد سے کہا، محمد علی جناح، میں خاندانی بنیہ ہوں، میری کئی نسلیں یہ کام کر رہی ہیں، آج تک ہماری نسل کا کوئی شخص اپنی زبان سے نہیں پھرا۔ لوگ اپنے زیور گہنے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس گروی رکھتے ہیں اور ان کی رسید تک نہیں لیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ اپنی چیز کے بارے میں بھول سکتے ہیں لیکن ہم نہیں۔ میرے والد نے لوگوں سے جو امانتیں لی تھیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں لوگوں کی جو امانتیں جمع کر رہا ہوں وہ میرا بیٹا لوٹائے گا۔ قائد اعظم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ بنیہ بولا، محمد علی، تم ایک لیڈر ہو، لہذا تمہیں بنیے سے 1000 گنا زیادہ ایماندار، اٹل اور قول کا پکا ہونا چاہیے۔ تم اپنی بات سے نہ پھرنا۔ تم نے مسلمانوں سے آزادی کا وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ پورا کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ کل کو یہ کہیں، محمد علی جناح تو وعدوں سے، بنیوں سے بھی جھوٹا نکلا۔ قائد اعظم نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور مسکرا کر بولا، میں سیاستدان ہوں، دکاندار نہیں، تم فکر نہ کرو، سورج دائیں سے بائیں ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ جیل میں بھی ایک شخص یہی کہتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر اور ان لوگوں کو کہتے ہیں سیاستدان۔ آج آپ
قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن اور اخلاص کا مطالعہ کرتے ہیں 2024 میں اور ان کی شخصیت کا مقابلہ آج کے لیڈروں سے کرتے ہیں تو ہمیں شدید خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ، عظیم لوگ، اور کہاں یہ ہمارے حکمران، کہاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز، جہانگیر ترین جیسے لوگ، کہاں وہ شخصیات اور کہاں آج کے لیڈر صاحبان، کہاں وہ لوگ جو خون کے آخری قطرے اور گلے کی آخری سانس تک ڈٹے رہتے تھے، اور کہاں یہ لوگ جو ایک مہینے میں اپنے ہاتھ سے لکھے فرمان سے پھر جاتے ہیں، کہاں وہ لوگ جنہیں پوری برطانوی حکومت، پورے ہندوستان کے کانگریسی لیڈر اور سارے زمانے کے خوف مل کر نہ ڈرا سکے، اور کہاں یہ لوگ جو اپنی کرپشن کی وجہ سے ہر ایک سے ڈرتے ہیں، جو سرکاری ملازموں سے ڈرتے ہیں، جو اپنے بینک اکاؤنٹس، اپنے مقدموں اور اپنے جائیدادوں کے لالچ میں اونچا سانس نہیں لے رہے، اور جو اپنے کہے، اپنے فرمائے اور اپنے لکھے سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ کیوں بھی کم ہوش ربا نہیں؟ جائیدادیں، ایون فیلڈ، مے فیئر، بلاول ہاؤس، روز کی دہاڑیاں، جی، لیکن آخر پہ پیار بھرا شکوہ یہ ہے کہ جتنی سبسکرپشن مجھے ملنی چاہیے، جس کا میں مستحق ہوں، اتنی نہیں مل رہی، اور میں نے درخواست کی تھی اپنی واجب الاحترام ماؤں، اپنی بہت پیاری بہنوں اور بہت پیاری بیٹیوں سے کہ وہ سپورٹ کریں اور سبسکرپشن میں مدد کریں، ہم خیال لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔